मैं इमदाद सुमरो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद इन दिनों तूफ़ानों की जद में है। ये कोई मौसमी तूफ़ान नहीं है, सियासी तूफ़ान है। ऐसी ऐसी बातें वहाँ से सामने आ रही हैं जो सुनकर यूँ लगता है कि जैसे इन दिनों सब कुछ अच्छा नहीं है और आने वाले दिनों में ये तूफ़ान मज़ीद ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। ऐसे में एक बड़े सियासी किरदार आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और उनके पहुँचने के बाद पता चलेगा कि तूफ़ान सिर्फ चाय की प्याली में या वाक़तन ये कोई तूफ़ान अंदर खाते ड्राइंग रूमों में एक तूफ़ान बन रहे हैं या दबाव बन रहा है। मामला 28वीं तरमीम का है और उसको लेकर कई किस्म की बातें, क्या साराइयाँ, ख़बरें सामने आ रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 28वीं तरमीम करके NFC अवार्ड जो है उसमें से सूबों का हिस्सा कम किया जाए, क्योंकि मौजूदा जो फार्मूला है उसके तहत वफाक अपने अखराजात पूरे करने की पोजीशन में नहीं है और मुसलसल माली बहरान का शिकार है और कर्ज़े ले लेकर उमूर मुमलिकत चलाए जा रहे हैं। लिहाजा कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह NFC से कट लगाकर पैसे सूबों से वफाक की तरफ मुंतकिल किए जाएँ। अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी को समझा जा रहा है और मुसलसल जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। बल्कि पिछले दिनों तो रऊफ़ कलासरा साहब ने ये खबर तक दे दी थी कि 8 जून की डेडलाइन है, 8 जून से पहले 28वीं तरमीम होनी है, जिसमें 18वीं तरमीम के कुछ सब्जेक्ट सेहत, तालीम, वफाक के हवाले होने या उनको शेयर करना है वफाक ने, यानी अखराजात कट लगा कर वफाक अपने पास लेकर जाना चाहता है। और दूसरा जो है वो NFC अवार्ड में से सूबों का हिस्सा कम करना। इस पर मैं कई व्लॉग्स कर चुका हुआ हूँ और उस हवाले से फिर रऊफ़ कलासरा साहब ने ये भी कहा कि सदर जरदारी साहब बहरहाल नहीं मान रहे और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 8 जून जो है उससे मामला आगे जाए और 9 जून को बजट सेशन शुरू होगा तो बजट सेशन में किसी किस्म की कानून साजी नहीं होगी और फिर बजट पास हो जाएगा। तो बजट मंजूर होने के बाद फिर अगर कोई 28वीं तरमीम NFC के मामलात में अगर कोई तरमीम करनी होगी तो वो बाद में हो, पहले ना हो। कलासरा साहब की दलील ये है कि क्योंकि बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद कोई NFC के फार्मूला में हेर फेर नहीं की जा सकती। लेकिन अगर करवाने वाले करवाने चाहें ये करवाना और जरदारी साहब दबाव में आ जाएंगे तो फिर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। फिर जो नई तरमीम होगी उसको 2026-27 की बजट पर नाफिजुल अमल करके और वो फार्मूला जो है वो नया फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये कोई इतना बड़ा मुझे इशू नहीं लग रहा कि 8 जून से पहले पहले हर सूरत 28वीं तरमीम हो। लेकिन बहरहाल करवाने वाले अगर करवाना चाहें और सियासतदान कमज़ोरी दिखाएं तो फिर तो मुमकिन है, फिर हो सकता है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल खामोश हैं। कल भी मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये डिबेट चल रही है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पर तैयारी कर रही है कि अगर कोई ऐसा टाइम आ जाता है, 28वीं तरमीम आ जाती है, तो फिर फौरी तौर पर हमारे पास फार्मूला मौजूद हो कि NFC में सूबों का हिस्सा कम करने और जो इदारे हैं वफाक के मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो हैं वो 18वीं तरमीम के तहत जो डिवॉल्व हुए सूबों के हवाले हुए वफाक को वापस करने के अगेंस्ट उनके पास कोई दलाइल हो, उनकी कोई तैयारी हो, तो पीपल्स पार्टी के जो आइन के एक्सपर्ट्स हैं या कानूनी माहिरीन हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस हवाले से अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जी जो तलाल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा है कि जी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना 28वीं तरमीम का सोचा जा रहा है और ना ही हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है। तारिक फजल चौधरी ने, तलाल चौधरी साहब ने नहीं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है और ये वी न्यूज़ की खबर है। और मैंने भी कल आपको यही बताया था कि अभी तक हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ बाज़ाब्ता कोई राब्ता नहीं किया गया। मगर कल मुझे हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिंध अखबार के एडिटर हैं महेश कुमार साहब, उन्होंने कल फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि मामलात गड़बड़ तो हैं, कुछ चल रहा है, क्योंकि वो कराची में है और वहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ इदारे मुतहरिक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा फाइलें शाइलें बनना शुरू हो जाती होती हैं तो पता चल जाता होता है। अब अगर वाकई बाजू मरोड़ कर 28वीं तरमीम करवानी है तो फिर माजी में भी ये हुआ था, आपने देखा कि कुछ लोग मुराद अली शाह साहब के कुछ करीबी साथी थे जो इस्लामाबाद अपना मुल्क से बाहर जा रहे थे तो कराची एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया था, बल्कि कुछ वक्त तो वो सीन से भी गायब थे। इसी तरह इरिगेशन की कुछ फाइलें खुली थी
کچھ سولر پروجیکٹ کے معاملات کھلے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں. ابھی تک کوئی ایسی چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی سوائے ایک چیز کے، وہ ہے کہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ لیاری ٹاؤن کی روڈ کٹنگ کے حوالے سے کوئی 1.3 ارب روپے جو ظاہر جو ادارے روڈ کٹنگ کرتے ہیں، روڈ سڑک بناتی ہے متعلقہ ٹاؤن یا KMC، تو اس کو اگر سڑک کو توڑ کر لائن بچھانی ہے، سوئی گیس کی لائن ہے یا کوئی اور ادارہ لائن بچھاتا ہے، تو وہ ادارہ پابند ہوتا ہے کہ اس کی مد میں ادائیگی کرے. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ روڈ کٹنگ کے کوئی سوئی سدرن گیس کارپوریشن نے کوئی 1.3 ارب ان کے تھے روڈ کٹنگ کے بعد ان روڈوں کو دوبارہ بحال کرنے اور مرمت کرنے کے. تو وہ پیسے جو ہیں وہ کھائے گئے ہیں، اور وہ الزام لگتا ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کسی قریبی شخصیت کے اوپر. اچھا، اس حوالے سے کچھ جب میں نے کام کیا تو وہ جو شخصیت ہیں جو یہ الزام لگا رہی ہیں، وہ بہرحال بذات خود کئی حوالوں سے متنازع رہی ہیں. کوئی 1.5 ارب 1.3 ارب نہیں، 1.5 ارب کی یہ اماؤنٹ بتائی جاتی ہے. تو فٹ بال فیڈریشن میں تھے کسی زمانے میں ناصر کریم صاحب، تو ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات تھے، انکوائریز تھیں رہیں، فرنیچر اٹھا کر لے کر جانے والی، ایئر کنڈیشن اٹھا کر لے کر جانے والی، یا پیسے نکال کر خرچ کرنے کی، مطلب بے ضابطگیوں کے ان کے اوپر بہرحال الزامات لگے تھے. لیکن اب ان الزامات کے حوالے سے جب میں نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ رقم تو ابھی اس طرح خرچ ہی نہیں ہوئی. یعنی روڈ کٹنگ کے بعد ہوتا یہ ہے نا کہ آپ نے تھوڑا کام تو کروانا ہوتا ہے نا بھائی. اگر آپ نے پیسے کھانے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ نے 2 کلومیٹر کی سڑک ہے، اس کے اوپر پراپر آپ نے کارپیٹڈ کام کرنا ہے، تو وہ فرض کر لیں کہ وہاں پر 50 لاکھ روپے لگنے یا 50 کروڑ روپے لگنے، تو لیپا پوچھی کر کے باقی پیسے کھا جاتے ہیں. ایسا پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. تو ایسا تو بھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہاں پر. تو بہرحال ایک یہ ہے کہ اس طرح کے اب الزامات کو ہوا بھی دی جا رہی ہے. تو مہیش کمار صاحب نے کہا کہ یار کچھ اس طرح کی چیزیں پنپ رہی ہیں، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم اگر ہم یہ کہیں کہ زرداری صاحب کہیں گے کہ جی نہیں میں تو نہیں مانتا، تو جو کروانے والے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، پریشر ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ماضی میں نے جیسے کہا کہ ایسا ہوا ہے، پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، سیاستدان پھر کہیں کمپرومائز کرتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب ہم تگڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بازو مروڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہے، ڈرافٹ کچھ آیا تھا، ہوا کچھ تھا. 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ کمپرومائز کیے تھے سیاستدانوں نے. اب کیا ہوگا؟ یہ سوال میں نے پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی بڑے رہنما جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر زرداری صاحب کے قریبی ہیں بہت، ان سے بھی پوچھا کہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ تو ہمارے سامنے مختلف طریقوں سے رکھی جا رہی ہے، لیکن اب اس پر فائنل رزلٹ کیا آتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو ابھی جب آفیشیلی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو. ادروائز اشارے کنایوں میں باتیں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. اور پہلے کہا جاتا تھا اور یہ وفاقی وزراء بھی کہتے رہے کہ NFC ایوارڈ میں سے صوبوں کا حصہ کم کرنا پڑے گا کیونکہ وفاق نہیں چل رہا. رانا تنویر صاحب نے بات کی ہے، احسن اقبال صاحب نے کئی بار بات کی ہے. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کی بات کہ صوبے وہ بوجھ اٹھائیں تاکہ وفاق جو 800-850 ارب روپے خرچ کرتا ہے صوبوں کے لوگوں کے اوپر، تو وہ صوبے اپنا بوجھ خود اٹھائیں. تو یہ باتیں تو چلتی رہی ہیں. لیکن اب اس ساری کہانی میں، سارے قصے میں، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور کافی دنوں کے بعد اسلام آباد آ رہے ہیں. کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسلام آباد وہ آئیں گے تو انہوں نے اپنی کچھ لیڈرشپ سے مشاورت کرنی ہے اس حوالے سے، کیونکہ کراچی میں سارے نہیں ہوتے، اسلام آباد میں زیادہ تر MNAs سینیٹرز وہاں پر ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنی لیڈرشپ سے کریں گے مشاورت، اور اس کے بعد ہوگا فیصلہ کہ کیا ہوگا. اب آج کے بعد اصل میں اسلام آباد میں وہ جو طوفان طرح طرح کے ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، آج کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنا سنجیدہ طوفان ہے. کیونکہ نئے صوبوں کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا نا کتنا آسمان پہ چلا گیا تھا کہ نہیں جی نئے صوبے تو ہر صورت بنائے جائیں گے، ایسی کی تیسی. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بنائیں گے، لیکن پھر کہا گیا کہ نہیں نئے صوبے تو بارگننگ چپ تھا، اصل تو معاملہ NFC ایوارڈ ہے.
یا 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سخت اسٹانس لیا تھا اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ریپیل نہیں کر سکتا. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر گزشتہ برس انہی دنوں میں جب معاملہ تھا کینالز کا اور اس پر وزیر اعظم صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈیمانڈ پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر وہ سندھ میں بڑی تحریک چل رہی تھی, نیشنل ہائی وے بلاک کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کینالز کا معاملہ اتفاق رائے تک کہ تمام صوبوں میں جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا تب تک اتنے بڑے کوئی منصوبے نہیں بنیں گے, تو وہ انہوں نے مؤخر کر دیا تھا. تو یہ اس کے بعد بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے این ایف سی کے بارے میں فارمولہ دیا تھا کہ آپ ٹیکسز جو ہیں ان کی ریکوری صوبوں کو دے دیں, آپ کی ایف بی آر یا دیگر ادارے تو کام کرتے نہیں ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ احسن اقبال صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ بھئی ہم سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا. تو وہی سوال جو کل میں نے کیا تھا کہ اگر آپ کے ادارے کام نہیں کریں گے, ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے, لوگ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کی کو گردن سے نہیں پکڑیں گے, تو کب تک آپ صوبوں کے وسائل لے کر وفاق کو چلانے کی کوشش کریں گے؟ این ایف سی سے چلیں, صوبے اگر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں ایک بار کے چلیں جی لے لیں, تو بات تو وہیں آ کر رہ جانی ہے کیونکہ وفاق کے خرچے تو کم نہیں ہونے, وہ تو بڑھتے جائیں گے اور پھر ادارے اسی طرح مکھی پر مکھی مارتے رہیں گے, یہ جو ٹیکس کلیکشن کے ادارے, تو معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو احسن اقبال صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بھئی ہم ناکام ہیں, ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے, اگر آپ کو صوبے کہہ رہے ہیں کہ یار بجلی ہمارے حوالے کر دو, اپنا ٹیکس کلیکشن ہمارے حوالے کر دو, تاکہ وفاق کے اوپر جو برڈن ہے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب کا, تو وہ سرکولر ڈیٹ ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. آئی پی پیز کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے معاہدے ہیں, تو وہ سارا برڈن صوبے شیئر کرنے کو تیار ہے کہ یار بجلی ہمیں دے دو. مراد علی شاہ صاحب نے کئی بار کہا کہ جی ہمیں دے دو, ہم خود ہی ریکوری کریں گے اپنی, پھر جو نفع نقصان ہمارے ذمہ, ہم وہ خود اپنے صوبائی بجٹ سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ فارمولاز موجود ہیں کہ وفاق کو ان معاملات سے نکالیں, ٹیکس کلیکشن سے نکالیں, صوبوں کو دے دیں, صوبے ٹیکس کلیکٹ کر کے وفاق کو دے دیں, کیونکہ تجربہ سروسز سیلز ٹیکس آن سروسز پر کامیاب ہوا ہے. تو صوبے اپنی کامیابیاں سامنے رکھ رہے ہیں, پنجاب زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے, سندھ زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے, وفاق کے ایف بی آر کی نسبت پنجاب اور سندھ کے ٹیکس کلیکشن کے جو ادارے ہیں وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں, تو پھر ان کو حوالے کر دیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں, اور اسلام آباد میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے, جو رؤف الاسرا صاحب کی ڈیڈ لائن ہے 8 جون, اس کو اگر مد نظر رکھیں کہ واقعتاً یہ ڈیڈ لائن موجود ہے, تو پھر تو اچھی خاصی ہل جل ہوگی, اچھی خاصی گہما گہمی ہوگی اسلام آباد میں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پیرالل چیزیں چلنی ہیں. پیرالل کیسے چلیں گی کہ کراچی میں نیب متحرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کراچی میں ہم سندھی میں کہتے ہیں وٹ پکڑ, یعنی پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہماری سیاست میں عام سا طریقہ ہے. جب نیب کو بنایا گیا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں, جب احتساب کمیشن نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور اس وقت بھی پکڑ دھکڑ اسی طرح ہوتی تھی. سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, سیاسی انتقام کے لیے اٹھایا جاتا تھا. پھر مشرف صاحب نے اس کو احتساب بیورو میں تبدیل کیا, مزید بااختیار کر دیا. تب بھی یہی ہوتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اٹھاؤ, ان کو فائلیں دکھاؤ اور کاف لیگ میں شامل کرواؤ. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو فائلیں دکھاؤ, جیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے جو 22-25 لوگ تھے ان کو منحرف کروا کے, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر 2002 کے انتخابات میں جیت گئی تھی, تو ان کو منحرف کروا کے اور پیٹریاٹ بنوا دیا گیا, اور ایک ووٹ سے ظفر اللہ جمالی کی حکومت بنا دی گئی. تو جب بھی کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ پکڑ دھکڑ اور آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے. تو اگر کراچی میں اگلے کچھ دنوں میں بقول مہیش کمار صاحب کہ یہ پتہ چل جائے گا کراچی سے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے پتہ کراچی میں چلے گا, زرداری صاحب مان رہے ہیں نہیں مان رہے پتہ کراچی میں چلے گا. اگر تو 28ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بضد ہے اور پیپلز پارٹی انکاری ہے اور وہ ہاتھ نہیں پکڑائے گی, تو پھر کراچی کے اوپر سندھ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ادارے ہیں, یا صدر زرداری صاحب کے جو قریبی یار دوست ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریبی جو دو لوگ ہیں, فریال تالپور صاحبہ کے قریبی لوگ, مراد علی شاہ صاحب بذات خود یا فریال تالپور صاحبہ بذات خود, یہ پکڑ میں آئیں گے اور پھر ان کو ہیٹ محسوس ہوگی. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, آج کل تو ہیٹ ویو ہے نا کراچی میں, لیکن یہ پولیٹیکل اور یہ جو اداروں کے متحرک ہونے اور آرم ٹوسٹنگ کی ہیٹ اگر بڑھتی ہے تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, یا
اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر دو آپشنس ہوں گے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی بات منوا لی ہے اور کوئی بیچ درمیان کا راستہ نکال کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمپرومائز کر کے بیچ کا کوئی راستہ نکال کے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. تو بہرحال آج کا دن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسلام آباد پہنچنے کا دن ہے اور یہ جتنے بھی طوفان خبروں میں باتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کے اندر حقیقت کیا ہے آج کے بعد ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.